सलाम दोस्तों, आपका दोस्त आपका होस्ट मलिक खिज़र हाजिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज वीडियो हम ज़रा जो दिन है रमज़ान के उसके ऊपर बनाएंगे। रमज़ान का महीना जो है वो स्टार्ट हो रहा है, तो इसके अंदर मुसलमान जो है वो अल्लाह ताला की इबादत में थोड़ा सा आप समझें कि बूस्ट पैदा करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने अल्लाह को याद करते हैं। हालांकि अल्लाह ताला को याद करना चाहिए, हर वक्त करना चाहिए, रमज़ान के अलावा भी करना चाहिए। अगर एक फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ोगे तो उसका 27 गुना सवाब मिलेगा। तो मुसलमान जो है वो कसरत से अपने अल्लाह ताला को याद करते हैं रमज़ान के महीने में, और आज हम इस बरकतों वाला महीना है इसके ऊपर बात करेंगे। दोस्तों वर्ड रमज़ान अरबी के एक वर्ड है, यानी रमज़ा, उससे रिड्यूस किया गया है। और रमज़ान का जो लफ्ज़ी मतलब है अरबी के अंदर, रमज़ान का मतलब है कि शदीद गर्म, यानी बहुत हॉट, चमकता हुआ गर्म। तो इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप सिर्फ रमज़ान मत कहा करो, इसको माह रमज़ान कहा करो। ये हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रावी उसके हज़रत अबू हुरैरा हैं। तो हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माह रमज़ान को सिर्फ रमज़ान मत कहा करो, इसको माह रमज़ान कहा करो, क्योंकि रमज़ान जो है वो अल्लाह ताला के नामों में से एक नाम है। दोस्तों रमज़ान को रमज़ान भी कहते हैं। अब रमज़ान जो है वो जो इलाके तो फ़ारसी इन्फ्लुएंस के अंदर हैं, जैसे कि पाकिस्तान, अज़रबैजान, इंडिया, बांग्लादेश, ईरान वगैरह, तो यहाँ पे इसको रमज़ान बोला जाता है। और जो अरबी हैं रमज़ान बोलते हैं, RAMADAN, रमज़ान। तो फ़र्क है प्रोनाउंसिएशन के अंदर, लेकिन जो मतलब है वो सेम ही है कि माह रमज़ान, क्योंकि तमाम दुनिया के मुसलमान जो हैं वो अपने अल्लाह को कसरत से याद करते हैं और दिन में रोज़ा रखते हैं और रात को इबादत करते हैं। रमज़ान शरीफ के बारे में, माह रमज़ान के बारे में कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं जिस तरह तुमसे पहली कौमों पर कर दिए गए थे, ताकि तुम मुत्तकी और परहेज़गार बन जाओ। इसके अलावा अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान को नाजिल किया गया, जिसमें लोगों की हिदायत की वाज़ेह दलीलें मौजूद हैं, और तुम में से कोई भी अगर रमज़ान का उसको यानी अपनी ज़िंदगी के अंदर रमज़ान का महीना मिले तो उसको चाहिए कि रोज़े रखे और अपने अल्लाह को याद करे। और तुम में से अगर कोई बीमार हो या सफ़र में हो तो उन दिनों को गिन लिया करे और बाद में शुमार कर रोज़े को पूरा कर लिया करे। तो फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करो जिसने तुम्हारे ऊपर हिदायत नाजिल की है, ताकि तुम शुक्रगुज़ार बंदे बन जाओ। तो कुरान के अंदर भी वाज़ेह दलाइल मौजूद है माह रमज़ान के बारे में। मेरे मुँह से बार बार रमज़ान निकल रहा है क्योंकि हमें आदत ऐसी पड़ चुकी है, तो हमें इसको माह रमज़ान कहना है, ना कि रमज़ान कहना है। दोस्तों रमज़ान में क्या होता है कि मुसलमान जो है वो सहरी के टाइम उठते हैं और सहरी खाकर रोज़ा रखते हैं और सारा दिन भूख प्यास में अल्लाह ताला को याद करते हुए पूरा दिन गुजारते हैं, और मगरिब के टाइम जो है वो मगरिब की अज़ान के साथ इस रोज़े को इफ्तार करते हैं। तो ये एक तरीक़ाकार है मुसलमानों का रोज़ा रखने का। इससे पहले भी कौमों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे, उनका जो है वो अलग से एक तरीक़ाकार था जिस तरह अल्लाह ताला ने उनको कहा था। तो इससे पहले जब रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ नहीं हुए थे तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अशूर वाले दिन का यानी मुहर्रम के 10वीं का रोज़ा रखा करते थे। तो लेकिन जब रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हो गए और उतार दिए गए कि कहा कि अब अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम माह रमज़ान में रोज़े रखा करो, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े को छोड़ दिया, यानी कि वो जो शौम अशूर को रोज़ा रखा करते थे वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रखना छोड़ दिया था। दोस्तों रमज़ान के रोज़े जो हैं 2 हिजरी में फ़र्ज़ हुए मुसलमानों पर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 हिजरी के बाद, उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी 9 साल तक लगातार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी कि हर साल माह रमज़ान के रोज़े रखे। और अंग्रेज़ी तारीख़ थी रमज़ान की जब रोज़े फ़र्ज़ हुए वो थी 26 फरवरी सन 621 ईस्वी। इसके अलावा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब चाँद देखो रोज़ा रखो और चाँद देखो रीत करो। तो चाँद देख कर रोज़ा रखने का हुक्म है मुसलमानों के लिए। अब उसके लिए सिर्फ़ एक गवाही ही काफ़ी है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में तशरीफ़ रखते थे, तो उस वक्त एक जो शख्स वो खाता हुआ आया और सहाबा कराम ने उसे पकड़ लिया, भी तुम क्यों रमज़ान के महीने में दिन में खा रहे हो। तो उसने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके अर्ज़ की, या रसूलल्लाह मैं जो है वो सफ़र में था तो रात मैंने शवाल का चाँद देखा है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे गवाही मांगी कि क्या तुम मुसलमान हो। तो उसने कहा जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह एक और आप जो है वो अल्लाह ताला के आखिरी नबी है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस एक गवाही के ऊपर, क्योंकि उस वक्त दोपहर का टाइम हो चुका था, उस एक गवाही के ऊपर तमाम सहाबा के रोज़े जो है वो ख़त्म करवा दिए और अगले दिन ईद की नमाज़ जो है वो अदा की। यानी एक गवाही के ऊपर मुसलमान जो है वो सारे के सारे मुसलमानों पर रोज़ा फ़र्ज़ हो जाता है। दोस्तों
روزے کی قضا واجب ہے، جیسے کہ ہمیں اس بات کا علم ہے کہ اگر سفر میں یا بیماری میں روزہ رہ جائے یا خواتین کے مخصوص دنوں کے اندر روزہ جو ہے ان کا قضا ہو جائے تو تمام کے تمام روزے جو ہیں وہ گن کے واپس جو ہے رمضان کے بعد رکھنے پڑتے ہیں۔ تو یہ تھا ایک چھوٹا سا تعارف۔ لیکن پاکستان کے اندر جو ہے اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ چاند کے ایشو کے اوپر بہت زیادہ وہ کنٹروورشل ایشوز پائے جاتے ہیں، اور کوئی کہتا ہے چاند نظر آیا اور کوئی کہتا ہے چاند نظر نہیں آیا۔ تو اب یہ یاد رکھیے کہ جو چاند ہے وہ کسی باؤنڈری میں قید نہیں ہے۔ مطلب اگر دہلی میں چاند نظر آتا ہے تو پاکستان والوں کے لیے وہ روزہ ہوگا، وہ چاند ویلڈ ہوگا، اور اگر لاہور میں نظر آتا ہے تو دہلی والوں کے لیے بھی ویلڈ ہوگا۔ تو اس کے اندر فاصلے جو ہیں وہ کوئی معنی نہیں رکھتے، کیونکہ امام ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے یہ، اگر ایک مسلمان کو چاند نظر آتا ہے تو وہ اگر اہل مشرق کو نظر آتا ہے تو اہل مغرب اس کی تقلید کریں گے، اور اگر اہل مغرب کو اگر نظر آتا ہے تو اہل مشرق اس کی تقلید کریں گے، اور فاصلے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ تو چاند کے ایشو کے اوپر دوسرا ریشنلی بھی سمجھ آتی ہے کہ ایک ہی چاند ہے دنیا کا، کوئی مطلب زمین کا ایک ہی چاند ہے، کوئی 10 چاند نہیں ہے کہ ہم الگ الگ جو ہے وہ دنوں کے اندر روزہ رکھیں۔ تو فاصلے اس کے اندر کوئی معنی نہیں رکھتے۔ تو میکسیمم جو فرق ہے، لوگ کہتے ہیں، اکثر سوال کرتے ہیں کہ بھائی اگر آپ روزہ رکھتے ہیں اس کے مطابق، سعودیہ کے مطابق یا کسی، حالانکہ روزہ کوئی جو سعودیہ کے مطابق نہیں رکھتا، چاند کیونکہ چاند وہاں پہلے نظر آ جاتا ہے تو اس لیے تمام مسلمانوں پر وہ جو ہے وہ روزہ فرض ہو جاتا ہے اور وہ اس کو فالو کرتے ہیں۔ یا دبئی میں نظر آتا ہے یا ایون چائنا میں نظر آ جائے اگر چاند کہیں تو ہم تمام امت پر جو ہے وہ، اگر ایک گواہی آ گئی ہے تو تمام امت پر جو ہے وہ روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی، یا پھر نمازوں کا ٹائم بھی تو الگ ہے۔ ارے بھائی، نمازوں کا جو ٹائم ہے وہ سورج کے ساتھ ہے، اور روزے کا جو ٹائم ہے وہ چاند کے ساتھ ہے۔ تو ان دونوں کا زمین آسمان کا فرق ہے۔ جب سورج نے خاص جگہ پر پہنچنا ہے، قرآن کے اندر جو ہے وہ بتا دیا گیا ہے کہ فجر تم نے کب پڑھنی ہے، یعنی صبح صادق کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے، اور ظہر کب پڑھنی ہے جب دوپہر کے اندر تھوڑا سا سایہ تمہارا بڑا ہو جائے، عصر کب پڑھنی ہے اگر سایہ ڈبل ہو جائے، اور مغرب کب پڑھنی ہے جب سورج غروب ہو جائے، اور عشاء کب پڑھنی ہے جب اندھیرا ہو جائے۔ سمپل یہ ایک اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جو ہے وہ سورج کے ساتھ بتا دیا۔ جو عید یا روزے کا ایشو ہے وہ چاند کے ساتھ ہے۔ تو پتہ نہیں کیوں ہمارے علماء جو ہے وہ اس بات کو کنٹروورشل بنا کے بیٹھے رہتے ہیں۔ بہرحال مجھے اس کی بات کی آج تک سمجھ نہیں آئی۔ پاکستان کے اندر اکثر روزے کا پایا جاتا ہے۔ رمضان کی خاص بات کیا ہے کہ رمضان ہمیں احادیث اور قرآن کی آیتوں سے ملتا ہے کہ رمضان جو ہے ہمیں صبر سکھاتا ہے، رمضان جو ہے ہمیں گناہ سے بچاتا ہے۔ رمضان میں جو ہم مسلمان ہوتا ہے، آپ دیکھیے گا اسکرین سے ہٹ کر وہ زیادہ مطلب پارسائی کی طرف جاتا ہے اور پرہیزگاری کرتا ہے۔ رمضان نجاستوں سے ہمیں جو ہے وہ دور رکھتا ہے۔ رمضان ہمیں قربانی سکھاتا ہے، ضبط نفس سکھاتا ہے، رمضان سخاوت سکھاتا ہے کہ دوسروں کی ہیلپ کیسے کرنی ہے اور دوسروں کا عطا کیسے کرنا ہے، اور اس کے علاوہ دوسروں کے ساتھ ہمدردی سکھاتا ہے۔ صدقات دیے جاتے ہیں رمضان کے اندر۔ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے اندر جنت کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیتے ہیں، اور رحمتیں برستی۔ قرآن میں بھی ہے کہ اگر تم اپنی زندگی کے اندر رمضان کا مہینہ پاؤ تو اس میں روزے رکھا کرو۔ تو رمضان ہمیں یہ پریکٹس صبر کی سب سے زیادہ تلقین کرتا ہے۔ تو دوستو، اب ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کچھ رمضان کے اندر جو خاص واقعات ہیں۔ سب سے پہلی بات، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ماہ رمضان کے اندر اتارا اور اس کو برکتوں والا بنا دیا۔ اس کے علاوہ مسلمانوں نے 17 رمضان المبارک جو ہے وہ جنگ بدر جیتی کفار کے اگینسٹ۔ اس کے علاوہ رمضان کے اندر جو ہے 10 ماہ رمضان کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا جو ہے وہ انتقال ہوا اور وصال فرمایا انہوں نے۔ اس کے علاوہ 21 رمضان المبارک کو جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ 20 رمضان مبارک کو جناب مکہ فتح ہوتا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ 15 رمضان المبارک کو جناب امام حسن کی پیدائش کا دن ہے۔ تو بڑے بڑے اہم واقعات۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے بہت سارے واقعات جو ہیں وہ رمضان کے اندر جو اسلامک ہسٹری بھری پڑی ہے کہ رمضان کریم کے اندر جو ہے وہ بہت سے ایسے واقعات رونما ہوئے جو کہ ایک ہائی لائٹڈ ہیں، ایک روشن وہ کتاب کی طرح وہ اس کی حیثیت رکھتے ہیں مسلمان کی زندگی کے اندر۔ مسلمان رمضان کے اندر اس کے صدقات ہیں، جو غریبوں کی ہیلپ کرنا ہے وہ بہت تیز کر دیتے ہیں۔ تو رمضان کے اندر زیادہ سے زیادہ دوستو خرچ کیا کریں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کیا کریں۔ اور یہ کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان میں کوئی زیادہ قریب آ جاتے ہیں اور رمضان کے علاوہ ہمارے قریب نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہماری شہرک سے بھی کہیں زیادہ قریب ہیں۔ میں ایک قرآن کی ایک آیت سن رہا تھا جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تمہارے جو آنکھ کی خیانت کو بھی
جانتا ہے کہ تم نے اس وقت خیانت کی اور اس وقت خیانت نہیں کی. اللہ بڑا ہی باریک بین ہے, وہ ہماری نیتوں کو بھی جانتا ہے, وہ ہمارے عبادات کو بھی جانتا ہے, ہمارے گناہوں کو بھی جانتا ہے. تو ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ جس طرح کا ماحول ہمیں رمضان کے اندر بنتا ہے, جس طرح ہم عبادات کرتے ہیں اور 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں, ہمیں 12 مہینے اس طرح رہنا ہے, نہ کہ ہم صرف رمضان کے اندر جو ہے وہ اس پریکٹس کو کریں. ہمیں ہرگز بھولنا نہیں چاہیے, یعنی لیلۃ القدر کو, 27ویں شب کو. عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ رمضان کی 27ویں شب کو لیلۃ القدر جو ہے وہ اس کے اوپر وہ 1000 مہینے سے بہتر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. تو اس رات کو اٹھ کر لوگ عبادت کرتے ہیں, اس کی تلاش کرتے ہیں. تو یہ عموماً یہ پایا جاتا ہے کہ طاق راتوں کے اندر ہوتی ہے. لہٰذا اس کے اندر جب ہم سورۃ القدر جو ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر, تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ اس کی شان کو بیان فرما دیا گیا ہے کہ اس کے اندر ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا. تو دوستو ہمارے لیے یہ جو لیلۃ القدر کی رات ہے یہ بڑی ہی عبادات کرنی ہے. مطلب میں ایک بڑا ہی افسوسناک جو میں پہلو میں اس کو لازمی ڈسکس کرنا چاہوں گا. رمضان کے اندر اسپیشلی جو ڈرامے سٹارٹ کیے جاتے ہیں وہ حیات قسم کی اس کے اندر حرکتیں دکھائی جاتی ہیں, اور وہ ڈرامہ ڈیلی کی قسط کی بنیاد پر لگتا ہے, یعنی اس کی ڈیلی قسط دکھائی جاتی ہے اور 30 دنوں میں اس کو پورا کیا جاتا ہے. اور وہ شاید مجھے لگتا ہے کہ وہ شیطان کا کوئی عمل ہے کہ جس طرح وہ ہمیں دکھاتے ہیں تاکہ لوگ, مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ ڈرامے دکھانے کا رمضان کریم کے اندر مقصد کیا ہے, تاکہ لوگ عبادات سے دور رہیں. کچھ شرم اور حیا نہیں ہے ہمارے مطلب ڈرامہ نگار ہیں ان کے اندر, یا ٹی وی جو مالکان ہیں ان کے اندر, کہ چلیں جس طرح محرم کے دنوں کے اندر ہم جو ٹرانسمیشن کے اندر ہم کنٹرول کرتے ہیں, ہمیں رمضان کے اندر بھی ایسے ڈراموں کو کنٹرول کرنا چاہیے جو کہ لوگ عبادت سے ہٹ کر ان ڈراموں کی متوجہ ہو جائیں. لیکن کیونکہ شیطان تو بندھا ہوا ہوتا ہے رمضان کے اندر, تو وہ اپنے چیلے چھوڑے ہوئے اس نے. تو دوستو ہم نے ڈراموں کی طرف نہیں جانا, ہم نے فلموں کی طرف نہیں جانا. روزہ رکھتے ہوئے ٹی وی چینلز پر ڈرامے پیش کیے جاتے ہیں, وہ ایسی سیریز شروع کرتے ہیں ڈرامے کی جو پورا مہینہ جو جاری رہتی ہے اور ڈیلی اس کی قسط لگتی ہے. یہ بڑے ہی افسوس کی بات ہے, مجھے تو دیکھ کے شدت سے تکلیف ہوئی ہے. اور میں تو آپ لوگوں کو مشورہ دوں گا کہ ایسے واحیات قسم کے ڈرامے جن کے اندر گیدرنگ مکسنگ ہے اور پتہ نہیں کیا کیا لچر پن دکھایا جاتا ہے, ان سے دور رہیں اور اپنی پوری کی پوری توجہ ہمیں سب کو مل کر اپنے اللہ کی طرف دینی چاہیے اور اپنے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. تو دوستو آج کا جو ولاگ میں یہاں کنکلوڈ کرتا ہوں, اور میں امید کرتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس رمضان کے اندر نیکیاں سمیٹیں گے اور اپنے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اپنے دوست اپنے ہوسٹ مالک خضر کو اجازت دیجیے, نئے ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.